सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 111। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वो पाक जात है जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके चारों तरफ हमने अपनी बरकतें रखी हैं ताकि हम उसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को एक किताब दी और उसको हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना। ए उनकी औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और हमने किताब में बनी इसराइल से साफ कह दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और बहुत बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उनके पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए, तो वो सारे शहरों में घुसकर फैल गए और वो वादा पूरा होना ही था। फिर हमने तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जमात को बढ़ा दिया। अगर तुम नेकी करोगे तो अपनी जानों के लिए नेकी करोगे, और अगर तुम बुरे काम करोगे तो अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुए थे उसी तरह फिर दाखिल हो जाएं, और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा रब अब तुम पर रहम करे। अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी वही करेंगे, और हमने काफिरों के लिए जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मुमीन को जो नेक अमल करते हैं खुशी की खबर देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और कुरान ये भी बताता है कि जो आखिरत पर यकीन नहीं लाए तो हमने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई के लिए इस तरह दरखास्त करता है जिस तरह नेकी की दरखास्त, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को अपनी निशानियां बनाया। सो रात की निशानी को हमने धुंधला बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया, ताकि अपने रब की रोजी तलाश करो और ताकि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम करे। और हमने हर चीज को खूब तफसील के साथ बयां किया है, और हमने हर इंसान का अमल उसके गले का हार बना कर रखा है। और क़यामत के दिन हम उसका अमाल नामा उसके वास्ते निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा। अपने अमाल नामा खुद पढ़ ले, और आज तो खुद अपने आप ही मुहासिब काफी है। जो सीधे रास्ते पर चलता है वो अपने नफा के लिए सीधी राह पर चलता है, और जो गलत रास्ते पर चलता है तो वह अपने ही नुकसान के लिए बेराह होता है। और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और हम सजा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेजते। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो वहां के आसुदा हाल लोगों को मामूर कर देते हैं, तो वो वहां नाफरमानी करते हैं। फिर उन पर इतमाम ए हुज्जत हो जाता है। फिर हम उनको हलाक कर डालते हैं। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला, और तुम्हारा अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। जो देना चाहता है तो हम उसको दुनिया में जितना चाहेंगे और जिसके वास्ते चाहेंगे दे देंगे। फिर हम उसके लिए जहन्नम तजवीज करेंगे, वो ही इसमें बदहाल रांदा दरगाह होकर दाखिल होगा। और जो आखिरत की नीयत रखेगा और उसके लिए ऐसी कोशिश करेगा जैसे कि चाहिए, और वो मोमिन भी हो, तो उनकी ये कोशिश मकबूल होगी। आपके रब की अता में से हम इनकी भी इमदाद करते हैं और उनकी भी, और आपके रब की ये अता दुनियावी किसी पर बंद नहीं है। आप देख लें कि हम एक को दूसरे पर किस तरह फौकियत देते हैं, और अलबत्ता आखिरत दर्जात के लिहाज से भी बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद मत बनाया करो, वरना बदहाल बेयार और मददगार होकर बैठे रह जाओगे। और
آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہاں سے ہو تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکا کرو اور ان سے بڑے ادب سے بات کیا کرو اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہا کرو اور یوں دعا کرتے رہا کرو، اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ایسی شفقت سے پالا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کیا کرو اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑ جائے جبکہ تم کو اس رزق کا انتظار ہے جس کی اپنے پروردگار کی طرف سے امید ہے، تو ان سے نرم الفاظ میں بات کہہ دیا کرو۔ اگر تم اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنی تنگ ہی کرو کہ کچھ نہ دو اور نہ اتنا کشادہ کرو کہ کل کا کل دے ڈالو کہ الزام خوردہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھے رہو گے۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بے شک اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غربت کے در سے قتل نہ کیا کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جایا کرو کیونکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پھر وہ قتل کی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کی قریب بھی نہ جانا مگر احسان طریقے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پورا ناپو، جب ناپ تول کرو اور تول کر دو صحیح ترازو سے، یہ اچھا ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور تو اس بات کے پیچھے نہ پڑا کر جس کو تو جانتا نہ ہو، کان، آنکھ اور دل، ہر شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے۔ اے رسول، یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم ملامت زدہ اور رندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مشرکو، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بڑی بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، مگر وہ اس سے بدک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچنے کی نکال لیتے ہیں۔ وہ تو پاک اور بالاتر ہے اس سے جو یہ بکواس کرتے ہیں اور بہت زیادہ برتر ہے۔ اس کی تسبیح تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں دانت دے دیے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے سنتے ہیں، جب تمہاری طرف یہ کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھو کہ انہوں نے کس کس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں بنائی ہیں۔ سو یہ
گمراہ ہو گئے ہیں تو راستہ نہیں پا سکتے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھائیں گے؟ کہہ دو تم چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی بعید اور ناممکن ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا۔ جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم تعمیل حکم کرو گے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور خیال کرو گے کو تم دنیا میں بہت کم رہے تھے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کرے جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، یہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور داؤد کو زبور دی تھی۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، سو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اس لیے بند کر دی ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو نصرت کا ذریعہ تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم تو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے، اور وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے، محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا؟ اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ ارشاد ہوا جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ لے دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر بھی اس کی راہ سے پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں ڈھسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں
کے ساتھ بلائیں گے تو جن